बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है आज सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट अतहर काज़मी साहब ने। अतहर भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अतहर भाई, हमें ये बताइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डील की खबरें आ रही हैं हुकूमत से, मुज़ाकरात की भी, इसके ऊपर पीटीआई के ही बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं, उनके बयानात में तज़ाद है। तो पीटीआई का जो वोटर और सपोर्टर है वो क्या एक्सपेक्ट करे? क्या कोई डील होने जा रही है, क्या नहीं होने जा रही? इस्टेब्लिशमेंट से होने जा रही है, गवर्नमेंट से होने जा रही है, या टीओआर जो होंगे वो इनके क्या होंगे? कोई बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड सी सिचुएशन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात के ऊपर लोग सबसे ज़्यादा इतराज़ कर रहे हैं, शहरयार आफरीदी साहब का बुनियादी तौर पे एक बयान आया कि जी हम फ़ौज से बात करेंगे। उस पे सबसे ज़्यादा वो मेरे दोस्त इतराज़ कर रहे हैं जो मसलसल 2 साल से हमें ये बता रहे हैं कि जनाब सारे मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई वालों की तरफ से ये आवाज़ क्यों आई कि जनाब मुज़ाकरात उनके साथ होंगे। ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि जितने मर्जी आप वोट ले लें, जितने मर्जी वोट ले लें, जब तक जनाब वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी पीटीआई वापस नहीं आ सकती। तो जब आपका अपना ये बयानिया है तो बुनियादी तौर पे तो आप खुद कह रहे हैं कि सियासी लोग इर्रेलेवेंट हैं, और यही वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी नज़र आता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इर्रेलेवेंट है, ये खटपुतली हुकूमत है, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस को कोई गारंटी कर सकता है तो वो मुल्की इदारे कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर बात होगी तो सिर्फ उनसे होगी। दूसरी बात यह कि क्या इस वक्त कोई बात हो रही है, कोई राब्ते हो रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं। मैसेजेस भिजवाए जाते हैं छोटे लेवल के ऊपर, तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान को भी भिजवाए जाते हैं, वो भी दूसरी तरफ भिजवाते हैं, लेकिन इस वक्त कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई टॉक्स नहीं हुई किसी तरफ से। कोई बड़ी डील जो है, जिस तरह है ना, मियाँ साहब को कहा जाता है कि मुबैना तौर पे एक डील ऑफर की गई, वो मुल्क से बाहर चले गए और फिर ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बातें हैं उससे जोड़ी जाती हैं। वैसी सूरत हाल इस वक्त नहीं है। तहरीक इंसाफ को जो चीज़ें कोई ऑफर भी की जा रही हैं वो इमरान खान साहब ने कबूल करने से इनकार कर दिया है, और उनका जो बुनियादी मुतालबा है ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन, या फिर ये जो इलेक्शंस हैं इनको खुलवाया जाए और अदालत के जरिए देखा जाए कि कौन ये इलेक्शन जीता है। सर, बात तो वहीं की वहीं स्टैंड करती है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन अगर ये सारी बातें हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत को, 45 की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये हुकूमत क्या ये खोलेगी क्या? इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये तो मुतालबा ही एक ऐसा है जो कि ना समझ में आने वाली बात है कि दोनों साइड से इस पे फिर डेडलॉक बरकरार रहेगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत से तो हमारा कोई मुतालबा है ही नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि इनको तो कंधों पे बैठा के कोई और लेके आया, ये लोग तो हार चुके हुए हैं, इनको किसी और ने मैंडेट दिलवाया, तो ये मैटर नहीं करते। इसी वजह से इनसे वो बात भी नहीं करेंगे, ना नून लीग से वो बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे। इस हवाले से खान साहब ने वाज़ेह हदायत दी। हाँ, दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे बात हो सकती है, MQM के अलावा, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो अब हुकूमत की इसमें कितनी से है? हुकूमत के तो अपने लोग ये कहते हैं कि जी वज़ीर दाखिला हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, वो चाहता तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की अगर कभी किसी से कोई बातचीत होगी तो मुझे ये लगता है कि वो हुकूमत से बातचीत हो के मसला हल नहीं हो। बिल्कुल ठीक है सर। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का जो मामला है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक तूल इख्तियार कर गया है। इसके अंदर अब शेर अफजल मरवत साहब का नाम है, वो भी डटे हुए अड़े हुए हैं। उमर अयूब साहब भी कहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी, सारे बयानात आपके सामने हैं। उसका ये ऊंट किस करवट बैठेगा? खान साहब क्या कह रहे हैं? इनसाइड्स क्या बताती हैं? पीएसी के लिए नामजद करदा पंजाब का भी नाम हमने सुना कि पंजाब से कोई पीटीआई चाहती है, वहां से लेकर आए इसका चेयरमैन। तो इस पे आपका क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई सियासतदान बार बार ये कहे ना कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए और मुझे ये कह दिया गया है, वो कभी भी इस नेवर गुड जो है ना पॉलिटिकल, आप जिसे आप कह सकते हैं नैरेटिव बिल्डिंग या गुड पॉलिटिकल साइन, ये कभी भी जो है ना सियासत के अंदर इसका आपको फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जो भी इस तरह करता है। अब मसला ये है कि पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, फिर उसके बाद जो है हामिद रज़ा साहब का नाम आया। हामिद रज़ा साहब का नाम भी खान साहब से डिस्कस हुआ था, शेर अफजल मरवत साहब का नाम भी खान साहब ने दिया था, लेकिन आज की ताज़ा इत्तलात ये है कि अभी तक फिर फाइनल किसी का नाम नहीं हुआ। अब खान साहब कल मुलाकात करेंगे, मुशावरत होगी और कल पता चलेगा कि फाइनल नाम किसका है। और ऐन मुमकिन है कि ना हामिद रज़ा साहब हो, ना शेर अफजल मरवत साहब हो, कोई तीसरा नाम बीच में से आ जाए। तो सर, बात तो वही है कि ये शेर अफजल मरवत वर्सेस पीटीआई,
یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. مروت صاحب کے بیانات جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی لڑائی نہیں ہے, یہاں تو اگر پکوڑا بھی گر جائے تو وہ لوگ جو ہے بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, لیکن مروت صاحب جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی ایمبیرسنگ پوزیشن ہم دیکھتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, پریس کانفرنسز بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, وٹنس بھی کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مروت صاحب جو ہے وہ اور پی ٹی آئی ان میں کوئی نہیں بن رہا معاملہ؟ نہیں, پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تو ہیں, یہ تو واضح ہے, اور اس میں آپ کو ایک نسل نظر آتی ہے جو پرانے لوگ ہیں اور جو نئے لوگ ہیں, شیر افضل مروت صاحب جیسے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کے اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب. تو یہ سارے معاملات تبھی سیٹل ہوں گے جب عمران خان صاحب واپس آئیں گے. اور میں تو گزشتہ 3-4 مہینے سے بار بار ایک ہی چیز عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ابھی جو آپ کو آگے نظر آتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کہیں بھی نظر نہ آئیں. تو یہ سارے معاملات ہیں جماعت کے اندر. باقی اس میں اب کون سا دھڑا غلط ہے, کون سا دھڑا صحیح ہے, یہ تو جماعت کے جو اپنے ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت کے اندر پاور سٹرگل ہے. سر علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ایک سٹیٹمنٹ دیا, کافی زیادہ حکومت میں بھی غصہ پایا جا رہا ہے. انہوں نے کافی اس پہ کامنٹس بھی کیے کہ نہیں جی وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے, گورنر راج لگ جائے گا فوراً اگر انہوں نے یہ سوچا بھی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے 18ویں ترمیم کی اپنی پاورز کو بھی ایکسرسائز کرنے کی بات کی. اگر کوئی یہ چیز ہوتی ہے تو کیا وہ صوبے کا کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی, سوری یہ بھی لے لیجیے گا, علی امین گنڈا پور صاحب کی اب جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ تو ان کی جتنے بھی بیانات ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہارڈ ہٹنگ ہے ان کی جانب سے. دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے دل کی بات ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جب سے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کے بیانیے میں بھی سختی آئی ہے. تو جہاں تک اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں وہ تو کوئی میٹافورکلی ایک بات کی ہوگی. یہ تھوڑا کہ علی امین وہاں پہ گھوڑوں پہ نکلے گا, تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے اور آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لے گا. اسلام آباد پہ تو دیکھیں ابھی یہ کہتے ہیں قبضہ انہوں نے کیا ہے جو ہارے ہوئے. اسلام آباد کی جو اپنی سیٹیں ہیں اس کے اوپر لوگ حلفن کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہم جیتے ہوئے یا کوئی اور جیتا ہوا ہے اور جتوا کسی اور کو دیا گیا. تو قبضہ تو میرے خیال میں ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور اس کے باوجود پاور میں آ گئے. اب پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سیٹ کے اوپر 2-3 جماعتیں مل کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ جیتا ہوا ہے جناب, یہ ہارے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر آپ گجرات کی بات کریں تو وہاں پہ نون لیگ کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دوسرے نمبر پہ تھے, یہاں پہ تیسرے نمبر والوں کو جتوا دیا گیا ہے. پہلے نمبر پہ تو پی ٹی آئی تھی. تو پی ٹی آئی کا یہ گلہ شکوہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا اس میں کوئی قبضے والی بات یا اس طرح کوئی بڑی اسٹریٹ ایجیٹیشن اس طرح ہوگی, لیکن یہ زیادہ دیر چیزیں اس طرح چلیں گی نہیں. آپ کو دیکھیں گے آپ کے آنے والے مہینوں کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کا پریشر بھی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ان کے ووٹر سپورٹر کا پریشر بھی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو اس لیے وہاں پہ منتخب نہیں کیا کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی جناب ناروے کی طرز پہ یا اسکینڈینیویا کی طرز پہ کوئی ترقی کروا دی اور انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ان کو اس لیے الیکٹ وہاں سے کیا گیا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس حکومت کے خلاف اور ان کی جو رہائی کا مطالبہ ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے. لوگوں نے اس وقت لوکل ایشوز کے اوپر جو ہے یا نیشنل ایشوز کے اوپر ووٹ نہیں ڈالا, ایک عمران خان کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے, اس لیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک جناب ہم یہ اپنی سٹرگل جاری رکھیں. سر بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کروں گا میں حامد رضا صاحب کی بات کو. انہوں نے آج بھی اسمبلی اجلاس میں جانے سے پہلے باہر ہی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے یہی سیم بات کہی جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم 3 ماہ میں کچھ نہیں کر سکے, تو ادھر بجائے اس کے کہ ہمارا ووٹر سپورٹر ڈنڈے کھائے, اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں ڈنڈے کھانے چاہیے, ہمیں لیڈرشپ کو باہر نکلنا پڑے گا. تو جتنے بھی ان کے احتجاج ہو رہے ہیں, احتجاج کچھ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. کیا وجہ اس کی آپ دیکھتے ہیں, کیا مسائل ہیں یہ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, لیڈرشپ لیڈ کرتی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح قصور میں ہوا جلسہ, وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب گئے تھے, بعد میں مروت صاحب کے اوپر پرچہ بھی ہوا, پر آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکل آئے. تو اسی طرح اگر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے عمر ایوب صاحب, وہ جاتے ہر جگہ پہ جلسے میں, ساتھ اپنے 70-80 ایم این ایز لے کے جاتے, پورے پاکستان میں گھومے پھریں, 70-80 ایم این اے ساتھ رکھیں, تو میرے خیال میں عوام تو ان کے پیچھے نکلے گی. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سستی نظر آتی ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں جو مین قصوروار ہے وہ حکومت وقت ہے.
ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہر سیاسی جماعت کو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو حکومت کا کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ شخصی آزادیوں کے حوالے سے، ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے کوئی بھی اختلاف کرتا ہے تو اس کے خلاف جناب پولیس سے کارروائی کروائی جاتی ہے، اس کے اوپر پرچے ہوتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ غیر سیاسی یا غیر جمہوری سوچ ہے جس کے تحت اس وقت ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک مائی لاسٹ کویشچن یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی وفاق سے شکایتیں ہیں، سندھ گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سندھ کے مراد علی شاہ صاحب نے بھی شکایتوں کے انبار لگا دیے، مریم نواز صاحبہ کو کوئی شکایات نہیں ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی اور ایک ایز اے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کچھ بہت اچھے کام کر رہی ہیں جو ان کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، اب آپ مثال کے طور پہ ایک دفتر میں کام کریں، 10 گھنٹے آپ کام کریں، بیچ میں ایک دو بندوں کو آپ سے شکایت ہوگی، وہی کام اگر آپ 20 گھنٹے کرنا شروع ہو جائیں ہو سکتا ہے 3 بندوں سے شکایت ہو، وہی کام اگر آپ 24 گھنٹے کرنا شروع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے۔ اور اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ 26 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو 26 گھنٹے جو بندہ کام کرے تو 2-4 بندوں کو اس سے شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی جو ملک میں انہوں نے ترقی کروائی ہے یہ 24 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتی، یہ 26 گھنٹے والا جو وزیر اعظم ملا ہے، ڈالر جب 24 گھنٹے والا وزیر اعظم تھا تو 170 پہ تھا، جب آیا 26 گھنٹے والا وزیر اعظم تو ڈالر نے کہا اگر یہ 26 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو میں بھی جو ہے پھر 300 پہ جا سکتا ہوں۔ ڈالر نے کہا کہ جناب میں بھی ان کا مقابلہ کروں گا۔ پیٹرول نے جب سنا کہ یہ 26 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو پیٹرول نے کہا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ صرف 26 روپے میری قیمت میں اضافہ ہو، میری قیمت میں بھی 150 روپیہ اضافہ ہو، میں بھی 300 کا جاؤں گا۔ تو یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اتنی محنت کوئی کر رہا ہو تو اس کی پھر تھوڑے مسائل تو ہوتے ہیں ہر طرف۔ باقی جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، دیکھیں مریم بی بی نے بہت دورے کیے، ہر جگہ پہ وہ گئیں، ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ وہ ویڈیوز وغیرہ بہت زیادہ شیئر کر رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر وزارت اعلیٰ چلائی جا رہی ہے، یہ ہر جماعت کا ہر حکومت کا حق ہے، وہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن اتنی جلدی کسی بھی حکومت کو جج کرنا، اب شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پہلے 16 ماہ پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں، اس کے بعد جو نگران وہ دے کے گئے وہ بھی انہی کی حکومت کا تسلسل تھا، اور اس نگرانوں میں سے بھی انہوں نے اپنی کابینہ میں لوگ شامل کر لی۔ مریم بی بی کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تو ان کے اوپر اس طرح تنقید بنتی نہیں ہے جس طرح لوگ کر رہے تھے، لیکن پہلا جو موقع آیا تھا، جو ان کی گورننس کا پہلا سنجیدہ ٹاسک تھا، وہ تھا یہ گندم کی کٹائی کے بعد گندم خریدنے والا معاملہ، اس میں ان کی حکومت بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک آپ کو ٹک ٹاک پہ حکومت نظر آئی، ایک آپ کو ویڈیوز میں حکومت نظر آئی، ایک آپ کو وردی میں حکومت نظر آئی، ایک آپ کو مختلف جگہوں پہ حکومت نظر آئی، لوگوں کے گھروں میں حکومت نظر آئی، لیکن جہاں پہ اصلی جگہ پہ حکومت کو ہونا چاہیے تھا کسانوں کے لیے، اس لیے کہ پنجاب آپ کی بریڈ باسکٹ ہے، آج کسان جو ہے وہاں پہ برے حال میں رو رہا ہے پنجاب کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو حکومت نظر نہیں آئی۔ میرے خیال میں اگر پہلی ریئل معنوں میں ان کی گورننس کا کوئی فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ یہ گندم خریدنے کے معاملے پہ ہمیں پنجاب میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے یہ بات تو کہہ دی، وہ مجھے 90 دن جو ہے عمران خان صاحب کے یاد آ گئے، 90 ڈیز، اس کے اوپر تمام صحافیوں نے بھی، صحافی برادری نے بھی، پولیٹیشنز نے بھی خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا۔ میں ان کے فیور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی بات سے اس کو ڈرائیو کر کے کویسچن کر رہا ہوں۔ 90 ڈیز میں خان صاحب کو کہا کہ 90 دن کے اندر دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو سر اب آپ کیا یہ چیز ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ پھر نہیں ہوتی؟ اگر ابھی آپ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کو اتنی جلدی گیج نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی کارکردگی کو اتنے کم ٹینیور میں، تو وہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے پاکستان میں۔ نہیں، وہ تو کرتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو پہلے جو بھی وہ کام کر رہی تھی ٹک ٹاک کے اوپر، جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ دورے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو کوئی بھی آپ کو میں 4 گاڑیاں 2 پروٹوکول افسر دے دوں، آپ سارا دن دورے کریں گے، تندوروں پہ جائیں گے، بلکہ آپ تو تندور کے اندر گھس کے کہیں گے نان کچا کیوں لگا رہے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ نے ہر چیز کر دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، آپ ادھر بھی بھاگیں گے ادھر بھی بھاگیں گے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کا اصل کام ہوتا ہے وہ گورننس ہوتا ہے، گورننس دوروں سے، چھاپوں سے، وزٹ سے، ویڈیوز سے نہیں بنتی، گورننس عوامی موڈ سے جانچی جاتی ہے، جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ کتنی ایفیشینٹلی چل رہی ہے اس سے دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو حکومت کا فیلئر نظر آتا ہے کہ اگر آپ کا کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا ہے اور وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جناب میرے ساتھ جو حکومت یہ کر رہی ہے، جو قیمت انہوں نے مقرر کی ہے اس پہ بھی وہ گندم نہیں خرید رہے، تو اس وجہ سے یہ پہلا وہ ٹاسک ہے
جو ریئل معنوں میں پاکستان کو متاثر کرے گا, پنجاب کو متاثر کرے گا, پنجاب کے کسان کو متاثر کرے گا, پاکستان کے کسان کو متاثر کرے گا. تو اس وجہ سے یہ گورننس کا جو بڑا فیلئر ہے. باقی کہیں پہ جانا, ٹک ٹاک غلط نکل آنی یا ویڈیو کوئی غلط آ جانی, وہ چیزیں دیکھیں, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مخالفین ان پہ کر رہے ہیں تنقید, لیکن یہاں پہ ان کا گورننس کا ایک بڑا فیلئر ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لاسٹ کویشچن. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حمایت کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف کا. پہلے ان لوگوں کی باتیں بھی چلتی رہی, مولانا کے گھر میں بھی محفلیں سجتی رہی ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا, ایک دم بیچ میں سٹاپ آ گیا. اب دوبارہ سے مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ میں حامی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی اجازت ان کو ملنی چاہیے. تو مولانا کدھر کس سائڈ پہ پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا ویسے تو ان کے سابق اتحادی ہیں, ابھی وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی ان کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے اور جلسے جلوس کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ مولانا لانگ ٹرم پارٹنر ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کے ساتھ اچکزئی صاحب تو چل سکتے ہیں, اختر مینگل بھی اب جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے نا وہ کافی چینج ہو گیا ہے. مولانا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سسٹم کے جو ہے نا اتنے زیادہ وہ سسٹم کے اندر ہیں کہ ان کے لیے سسٹم سے باہر سیاست کرنا, لمبی اننگ کھیلنا مشکل ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ عرصہ تو چلے گی یہ چیزیں, پر مجھے کوئی لانگ ٹرم الائنس مولانا کا اور تحریک انصاف کا نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے سر. بیرسٹر گوہر صاحب ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی کیسا پرفارم کر رہے ہیں؟ ایز این اینالسٹ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کچھ ایسی ہے کہ وہ لیڈ کر پائیں؟ کیونکہ باقی سارے لوگ دیکھیں, پھر اگین یہ وکیل ہیں جو فرنٹ فٹ پہ ہیں, چیئرمین ہے, ایک عہدہ تو ہے نا ان کے پاس. باقی عمر ایوب صاحب, وہ باقی لوگ, یہ سارے سائیڈ لائن ہیں. آپ نے تو فرمایا تھا کہ خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے یہ مسائل معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے, لیکن یہ کس طرح چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کا فیوچر؟ واٹ ڈو یو پریڈکٹ؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر گور ہو جائیں, شیر افضل مروت ہو جائیں, عمر ایوب صاحب ہو جائیں, اسد کیسر صاحب ہو جائیں, جو بھی ان کی قیادت کے لوگ ہیں, یہ سارے بڑے پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن عوامی ووٹ کے حوالے سے ان سب کی حیثیت زیرو ہے. اس وقت جو ہے نا فلم کا وہ دور ہے جس میں ہیرو جو ہے نا ملک سے باہر گیا ہوا ہے یا کہیں اندر گیا ہوا ہے. فلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ انڈین فلمیں, تو ہیرو جب اپنے گاؤں میں واپس آتا ہے اور بس سے نیچے اترتا ہے اور قدم رکھتا ہے اور وہاں سے فلم شروع ہوتی ہے. یہ جو ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ہے ویسے ہی ہیں, شروع میں یہ ایسے ہی چل رہا ہے. فلم اس دن شروع ہوگی جس دن ہیرو باہر آئے گا. جب ہیرو باہر آئے گا پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں دیبا کے گنڈے کون سے ہیں اور اس میں ہیرو کے ساتھ کون ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر آپ کو ہیرو کی ٹیم نظر آئے گی اور بہت ساری چیزیں. ابھی تو فلم کے اندر جو ہے نا ہیرو کو باہر بھیجا ہوا ہے, اس طرح ہے, وہ ہیرو غائب ہے. جو ہی وہ پردہ اسکرین پہ آئے گا ہیرو, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں. بیرسٹر گور شور, میرے خیال میں شیر افضل مروت وغیرہ, یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا اور بہترین کردار ہے. پر وہ جو اصل کردار سب کا شروع ہوگا وہ تب ہوگا جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. مطلب ہیرو کی واپسی پہ ہی سارا انحصار ہے. جی وہ واپس آئیں گے ہی تو ادھر سے ہی ان کی سیاست. ابھی تو انٹرول ہے, ابھی تو وہ لوگ سموسے بوتلیں لے کے پھر رہے ہیں کہ بوتلیں لے لو. کوئی کہہ رہا ہے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سموسہ دے دو, کوئی کہہ رہا ہے مجھے مشیری کا جو ہے بوتل پلا دو. یہ وہ نہیں فلم میں انٹرول ہوتا ہے اور لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ فلم میں انٹرول ہے, فلم تب شروع ہوگی جب ہیرو کی واپسی ہو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اطہر بھائی فار جوائننگ اس. آپ لوگ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.